अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। धड़कनों के संग-संग रक्स बिस्मिल किस नंबर 17 तकरीबन नावल एंडिंग की तरफ जा रहा है। थोड़ी-सी एक साथ है, अब कितनी थोड़ी-सी हैं ये मुझे नहीं पता, अब आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि कोई 4-6 एक साथ मज़ीद होंगी तो एंड हो जाएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नावल स्टार्ट करने से पहले फिर वही ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहराम का घर छोड़ने के बाद वो फरिया की तरफ आर्जी तौर पर एक दिन के लिए रह रही थी। उसके बाद उसने अपना फ्लैट ले लिया था। इस वक्त वो अपने ऑफिस से ऑफ होते ही अपना सामान समेट रही थी जब इस्तकबालिया से अचानक कॉल आ गई। मैम, डायरेक्टर बासित कासिम आए हैं। वो अपने साथ एक गेस्ट को लाए हैं। वो आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। आफरीन इसकी बात सुनकर चौंक गई। बासित साहब चेयरवुमैन की हैसियत से इसकी पोजीशन को मुस्तहकम करने में मदद के लिए बाद पाकिस्तान वापस चले गए थे, तो आज वो अचानक यहाँ क्यों आए हैं? 5 मिनट बाद दफ्तर का दरवाजा धकेल कर खोला गया। बासित साहब मुस्कुराते हुए अंदर आए और साथ ही किसी और को भी अंदर आने की दावत दे रहे थे। इसके बाद एक अनजान दराज का कामत और वजीर शख्स जिसके बाल कनपटी से कुछ सुरमई हो चुके थे अंदर आया। इस आदमी की शख्सियत काफी पुरकशिश थी, लेकिन इसकी आंखों के किनारों पर पड़ी झुर्रियां ये बता रही थी कि उसने एक उम्र बिताई है। फिर भी इस उम्र में काफी जवान लग रहे थे। बासित कासिम भी इसके हम उम्र ही थे। फिर भी इनके आगे इस आदमी की वजाहत और खूबसूरती बेमिसाल थी। जैसे ही वो शख्स दफ्तर में दाखिल हुआ, उसने आफरीन को बहुत गौर से देखा। उसकी आंखें पुरानी यादों, खुशियों, उदासियों, गमों समेत हर किस्म के जज्बात का इजहार कर रही थी। बासित अंकल, ये कौन है? आफरीन की आंखों में हैरानी उभर आई। आफरीन बेटी, ये आपके वालिद हैं, अजीम लाशारी। डैड? वो शॉक्ड रह गई। अजीम लाशारी ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो हूबहू अपनी माँ का अक्स थी। वही नाक, वही नक्शा, वही सफेद रंगत में घुलती हुई गुलाबियां, वही खूबसूरत ब्राउन आंखें और ब्राउन सिल्की कमर तक आते बाल और वही कदोकामत। वो बनी बनाई ही उसकी शहरीन थी। उसने बेताबी से अपनी बाहें बां की थी। अपनी नमनाक आंखों से इनमें समा गई। बासत साथ खड़ा बाप बेटी का मिलन देख रहा था। दोनों बाप बेटी काफी देर तक एक साथ बैठे माजी की यादें ताज़ा कर रहे थे। आफरीन अपने बाग के करीब इसके शाने पर सर रखे आंसू भी बहाई जा रही थी। इसके बाप के हाथ उसके गिर्द उसे प्यार से थपक रहे थे। तुम में अपनी माँ की बहुत शबाहत है मेरी बच्ची। अजीम लाशारी उसे प्यार से तकता हुआ जैसे माजी की यादों में खोया हुआ था। आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर गाल पर बहने लगे। मुझे शहरीन से ये उम्मीद कतन नहीं थी कि वो मुझसे ये राज छुपाएगी कि हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है। उदासी उसके लफ्ज लफ्ज से आया थी। वो इसे ऐसे समेटे हुए थे जैसे कोई गुमशुदा खजाना हो। शायद इनको ये डर था कि तुम इसे छीन कर ना ले जाओ। बासित कासम ने हल्की आवाज में इसका ध्यान इस तरफ दिलाया। हाँ, तुम सही कहते हो बासित। मैं इस वक्त बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि जाफरिस्तानी का मुकाबला कर सकता। उसने बुरी तरह मेरी बेइज्जती की थी और मारने की धमकी भी। तभी मैं शहरीन को छोड़कर वापस अपने मुल्क चला गया। ये और बात कि मुझे सुकून कभी नहीं मिला, लेकिन आज अपनी बेटी को आंखों के सामने देखकर लगता है शहरीन हूबहू जिंदा होकर सामने आ गई है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे वजूद के हिस्से की हिफाजत की। मैं आज अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हूँ बासित। अजीम लाशारी ने मुठ्ठियां भेजकर तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त किया। माजी हमेशा आपको दुखों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। अगर अब भी तुम मुझे ना बताते कि एसए कंपनी में एक नौजवान लड़की बहसीयत चेयरवुमन के अपॉइंट हुई है जो शहरीन की बेटी है, तो मुझे कभी नहीं पता चलता बासत। मैं इसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो बड़ी उम्र का मर्द इस वक्त जज्बाती होकर रो पड़ा। आफरीन की जिंदगी में हाल ही में बहुत सारी चीजें हुई थी। अपने अंदर जज्बात की लहर उठने के बावजूद उसने जल्द ही खुद को पुरसकून कर लिया। तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उसने बेनियाजी से पूछा। अजीम लाशारी लम्हा भर के लिए दंग रह गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। आपका किरदार आफरीन के पीछे शहरीन जैसा है। मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि अपना बाप होने का फर्ज पूरा कर सकूं, जो आपका मुझ पर बरसों से कर्ज है। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं नहीं समझती कि ये ठीक रहेगा। आपकी बेटी पहले ही एक खानदानी बीवी आपकी पहले से ही एक खानदानी बीवी और बेटी है। मैं नहीं चल सकती। आफरीन जो रिश्तों की डसी हुई थी अब एक खौफ में मुब्तला हो चुकी थी।
یہ خاندان اور رشتے سوائے درد کے اور تکلیف کے کیا دیتے ہیں؟ اسے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ باپ کے ساتھ گئی تو ایک نیا محاذ لڑنا پڑے گا۔ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں پنہا دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے عظیم لاشاری کا دل تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ کیسا باپ تھا وہ؟ اس کی جان سے پیاری بیٹی اپنے ہی خونی رشتوں کی ضلالت کا شکار ہوئی تھی، اور وہ لا علم رہا۔ اس کا خون جوش مارنے لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ابھی تمہاری باتوں پر یقین کروں گا؟ شہرام نے آفرین کی نمناک آنکھوں میں دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ آفرین نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ سب باتوں کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا جس کی وہ مزید وضاحت کر سکتی۔ اس نے قلم اٹھایا اور بنا اس کی دیکھے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ جب وہ آفرین یہ ثانی دستخط کر رہی تھی تو اس کا دل پہلے کبھی اتنا بوجھل نہیں ہوا تھا۔ میں نے دستخط کر دیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اوپر جا رہی ہوں۔ فوراً چلی جاؤں گی میں۔ وہ مڑ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ شہرام نے اپنا سر گھما کر اسے دیکھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، تاہم نہ چاہنے کے باوجود بھی بلا ارادہ اس کی نظریں گھوم گئی تھیں۔ وہ گلابی لمبی شرٹ میں ملبوس تھی اور اس کے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ دیوار جیسی خوشبو اس جگہ پر پھیلی ہوئی تھی جہاں سے وہ ابھی اٹھ کر گئی تھی۔ شہرام نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اس نے جتنی سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجیں اس کے سینے میں گھٹن اتنی ہی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اصل میں اس کاغذات پر دستخط کروانے سے پہلے اسے ایک لیکچر دینے کا سوچا تھا، لیکن غیر متوقع طور پر آفرین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان پر دستخط کر دیے تھے۔ اسے شاید ولید گرویزی کے ساتھ ملنے کی جلدی تھی، اس نے طنزیہ انداز میں سوچا۔ آدھے گھنٹے کے بعد آفرین اپنے سوٹ کیس کو گھسیٹ کر نیچے لے آئی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے جو ناشتہ پہلے بنایا تھا وہ سب کچرے دان کی زینت بن چکا تھا۔ اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو پوچھتے ہوئے وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ جیسے اس نے کار کے عقبی آئینے سے ولا کو خود سے دور ہوتے دیکھا، وہ اندر ہی اندر بڑبڑائی، الوداع شہرام۔ اس کے ہونٹ آہستگی سے ہلے تھے۔ شہرام نے چونک کر ہاتھ جھٹکا۔ سگریٹ کپ کا اس کی انگلیاں جلا رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا ذہن بس آفرین کی اس نمناک براؤن آنکھوں میں کہیں الجھا ہوا تھا۔ گیلری میں کھڑا وہ کب سے سوچا جا رہا تھا۔ در حقیقت گیلری میں کھڑا وہ کب کا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ پیچھے صرف دھول اور سناٹا رہ گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس کی یادوں کی قید سے باہر نکالنے کی صحیح کی۔ اس وقت شیش ابراہیم اسے ڈھونڈتا ہوا گیلری میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا جہاں شہرام خالی خالی نظروں کے ساتھ سڑک پر کھڑے نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ٹیبل پر ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہرام، کیا تم واقعی پاکستان جا رہے ہو؟ واپس؟ شیش ابراہیم نے جذباتی انداز میں کہا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا یار، اور تمہاری کمی بہت محسوس کروں گا۔ کیا تم مجھے یاد کرو گے یا اپنی قانونی فرم کے ذریعے آمدنی کے طور پر مجھے رکھنے سے محروم رہو گے؟ شہرام نے لاپرواہی سے سگریٹ سے راکھ کو چھاڑا۔ شرمندہ ہو کر شیخ ہلکا سا کھانسا۔ دیکھو، اگرچہ تم یہاں بہت کم عرصے کے لیے آئے تھے، لیکن تم نے اس سال میری قانونی فرم کے ذریعے $1 ارب سے زیادہ کا سرمایہ حاصل کیا ہے۔ اس نے مزاحیہ انداز میں جتایا، لیکن شہرام خاموش رہا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھیں بالکل سپاٹ نظر آ رہی تھیں۔ میرے جانے کے بعد ولید سے معاملہ ضرور کرنا، شیش۔ شہرام کی سر دروازہ بھری تو شیش نے سر گھما کر اسے ناز نظروں سے گھورا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے کچھ لوگ اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ جس نمبر سے اس نے تصویریں بھیجی تھی وہ اس کے ملازم کا نمبر ہے۔ کل تک وہ پکے ثبوتوں کے ساتھ جیل کے اندر ہوگا۔ ہراسمنٹ کے کیس میں اسے عمر قید ضرور ہوگی۔ شیش نے اسے یقین دلایا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اسے پکڑ کر اپنی خاندانی حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دینا۔ شہرام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں ایسا ہی کروں گا۔ ایسے اسے نہیں جانے دے سکتے نا؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر شیش نے دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ شہرام بس یکٹک جاتی ہوئی سڑک کو گھورتا رہا۔ شیش نے اس کی حالت دیکھ کر تھکی تھکی سی سانس بھری۔ اگر مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا کہ تم کو میلبوریم نہ ملاتا تو تم کب واپس جا رہے ہو؟ کل۔ میری فلائٹ کل ہے۔ اس ولا کو بیچنے کے لیے کسی کو تلاش کرنا اور پھر پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، شہرام نے سرد لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دوسرے دن عظیم لشارے پھر سے بیٹی کے پاس جھولی پھیلائے آ گئے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔
کافی پسمردہ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ چلو بیٹا، یہاں آپ اکیلی ہو، وہاں میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کی حفاظت کر سکوں گا، ورنہ مجھے آپ کی فکر رہے گی، وہاں فکر مجھے آپ کی گھائل کرتی رہے گی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آفرین کو ایک لمحہ کے لیے افسوس ہوا۔ آپ کے ڈیڈ کی حالت آپ کے ڈیڈ کی کافی دولت ہے جس پر خاندان کے کئی لوگوں کی نظر ہے۔ اب اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہوں گی تو وہ خود کو مضبوط محسوس کریں گے۔ باسط نے سمجھایا۔ اور اس کمپنی کا کیا ہوگا ڈیڈ؟ آفرین ہچکچائی۔ ہم اسے شفٹ کر لیں گے، وہاں پر میرا پلاٹ ہے جس پر میری بیوی رضیہ کے بھائی کی نظر ہے، ہم وہاں پر یہ کمپنی کا آفس بلڈ کروائیں گے، نو ایشو۔ عظیم نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آفرین خاموشی سے بیٹھی رہی، اسے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دولت سے آپ اپنے لیے خوشیاں نہیں خرید سکتے، دولت سے آپ محبت نہیں خرید سکتے، اس لیے دولت کا موضوع فضول تھا۔ در حقیقت اس کے باپ کا اچانک اس کی زندگی میں آنا اس کے لیے سوائے ذہنی اور دلی بوجھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ گھبراؤ مت، میں اسے کال کر لوں گا۔ چلیں آج شہرین کی قبر پر چل کر فاتحہ خوانے کریں۔ باسط صاحب نے موضوع بڑی خوبصورتی سے تبدیل کر دیا۔ آفرین بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ سفر کے دوران عظیم داشاریوں سے اپنے اور شہرین کے ملنے کے قصے سناتے رہے، لیکن وہ یہ سن کر متاثر نہیں ہوئی۔ اس کے جذبات پر برف جم چکی تھی۔ جب آپ دونوں میں اتنی محبت تھی تو آپ نے میری ماں سے تعلق کیوں توڑا؟ 20 سال پہلے میں بالکل بے بس تھا، ہمارے بیچ جعفر یزدانی آ گیا تھا۔ میں شہرین کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن جعفر یزدانی نے میری کم حیثیتی کو دیکھ کر اپنی بہن کو روک دیا۔ اس وقت آپ کے نانا حیات تھے اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ شہرین میرے ساتھ جائے، بس تبھی ہم دور ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شہرین نہیں رہی، لیکن آپ کے وجود سے میں لا علم رہا۔ قبرستان پہنچ کر عظیم داشاری اور باسط صاحب نے قبر پر پھول ڈالے اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن آفرین وہاں سے ہٹ کر دور کھڑی ہو گئی۔ وہ کافی بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ عظیم داشاری اسے کب سے یوں بیگانہ دیکھ رہے تھے، ان کا دل اپنی بیٹی کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ اسے باسط صاحب سے آدھی بات ہی معلوم ہوئی تھی کہ آفرین کے ساتھ جعفر یزدانی اور عابش یزدانی نے کافی برا سلوک روا رکھا تھا۔ میری بیٹی مجھ سے بہت دور دکھائی دے رہی ہے باسط، ایسا لگتا ہے مجھے پہچانتی ہی نہیں، وہ دکھ سے بولے۔ آفرین بیٹی کو جعفر یزدانی اور عابش نے ستایا بھی تو بہت تھا، باسط نے وضاحت کی۔ بہت دکھ ہوا ہے مجھے، میری بیٹی کے ساتھ کیسے لاوارسوں جیسا سلوک روا رکھا گیا، اسے قید کیا گیا، جیل کروائی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی، اس کی عزت تک برباد کرنے کی کوشش ہو، اور مجھے دیکھو کیسا بد نصیب باپ ہوں جسے اپنی ہی بیٹی کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ وہ اکیلی سب محاذوں پر لڑتی رہی، یہ بہت تکلیف دہ ہے باسط، بہت زیادہ۔ وہ اب پچھتاوے سے رو رہے تھے۔ باسط نے اس کا شانہ تھپک کر دلاسا دیا۔ اس سب میں میری غلطی بھی شامل ہے باسط، میں نے بہت دیر کر دی اس تک پہنچنے میں اب اسے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس نے مستحکم لہجن میں کہا۔ 2 ماہ بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی تھی۔ اس 3 ماہ کے دوران اپنا بزنس باپ کی مدد سے وہاں شفٹ کیا تھا۔ عظیم داشاری نے عارضی طور پر اس کا آفر رینٹ میں لیا تھا، جب تک زمین کا قبضہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ جہاز پاکستان کی سرزمین اسلام آباد میں لینڈ کر چکا تھا۔ آفرین اس وقت عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھی۔ جہاز سے اترنے کے بعد آس پاس کی فضا اسے عجیب سی محسوس ہوئی۔ عجیب و غریب کیفیت دل و ذہن پر طاری ہو گئی تھی۔ بے نام سے احساسات جن کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، اس کے دل پہ قبضہ کر چکے تھے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ دونوں باپ بیٹی کا سفر اپنے گھر کی طرف جاری تھا۔ راستے میں وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی مسلسل باہر موسم سے لطف اندوز ہونے کی بجائے بس سوچوں میں گم تھی۔ باہر اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ساتھ ہو رہی تھی، لیکن اس کا دل موسم کی سحر انگیزی سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب گاڑی ان راستوں پر تھی جہاں سے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ یہاں پر کافی تعداد میں ولاز اور جاگیریں موجود تھیں جو امیر اور طاقتور شخصیات سے تعلق رکھتی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ ان کا سائز کچھ بھی ہو، ان شخصیات کو دنیا کے چند امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ آفرین نے راستے میں اس طرح کی بہت سے پرتعیش ولاز دیکھے۔ پہاڑ کے آدھے راستے پر واقع ایک عظیم الشان جاگیر باقیوں سے کچھ الگ تھلگ واقع تھی۔ وہ اس اونچے ولا کو تجسس اور شوق سے دیکھ رہی تھی۔ جب عظیم نے دیکھا کہ وہ اس جاگیر کو تجسس سے دیکھ رہی ہے تو اس نے تعارف کروایا۔ یہ جاگیر اسلام آباد میں سوری فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا؟ سوری خاندان؟ آفرین کا دل عجیب سے لے میں دھڑکنے لگا۔
اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زندگی میں اب کبھی اس سنگل شخص کو دیکھ سکتی ہے۔ اسے اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ ہی اسے امید تھی کہ وہ ایک دن سوری فیملی کے گھر کے اتنے قریب جا کر رہے گی۔ کیا وہ سنگدل بھی وہاں رہتا ہوگا؟ کیا یہ کوئی اور لوگ ہوں گے؟ تاہم اس نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، لیکن یہ سب ماضی ہو چکا تھا، اور ماضی کو یاد کرنے میں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اس کے دل میں اندر کہیں وہ شخص رچ بس چکا تھا۔ رگ رگ میں لہو بن کر دوڑنے والے شخص کو وہ نکالتی تو سانس کیسے لیتی؟ وہ اپنے ان احساسات کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تھا یہ؟ شاید محبت بھی انہی کیفیت میں سے ایک ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اس دھڑکن کی طرح جو دل میں تو موجود ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، اس خوشی کی طرح جو دل میں پھوٹتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اس اضطراب کی طرح جو یکدم طاری تو ہوتا ہے لیکن وجہ معلوم نہیں ہوتی، اس ہوا کی طرح جو فضا میں ہر پل موجود ہوتی ہے لیکن نگاہوں کی پکڑ میں نہیں آتی۔ شاید وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ عظیم لاشاری اور آفرین ولا پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، ایک خوبصورت اور جوان عورت اندر سے باہر نکلی۔ یقیناً عظیم لاشاری نے اسے فون پر آگاہ کر دیا تھا، یا وہ گاڑی کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ آپ واپس آ گئے عظیم، اور یہ یقیناً آفرین بیٹی ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی اتنی خوبصورت ہوگی۔ اس عورت کے بات کرنے کا عجیب انداز عجیب منفقانہ تھا۔ اس کے الفاظ اسے اوپری اوپری دل سے کہے لگے۔ آفرین کو اس میں صالحہ کا عکس نظر آنے لگا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اب ان کی بیٹی پتہ نہیں کیسی ہوگی، کبھی وہ بھی آبش کی طرح نہ ہو۔ صالحہ، آبش اور جعفر یستانی کے ساتھ رہتے اتنا تو آفرین کو لوگوں کے چہرے کو پرکھنا آ گیا تھا، لیکن اس کا باپ خوش تھا۔ اس کا سینہ پھولا ہوا تھا اپنی بیٹی کو پا کر، اور وہ اپنے آخری رشتے کو دکھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کا دل کیا یہاں سے انہی قدموں سے واپس میلبورن چلی جائے۔ ان سے ملو بیٹا، یہ آپ کی ماں ہے، رضیہ لاشاری، میری خاندانی بیوی۔ عظیم لاشاری نے آہستہ سے آفرین کو بتایا، جس پر وہ رسمی سا مسکرا بھی نہ سکی۔ ہیلو آنٹی، اس نے فارمل لہجے میں ہیلو کہنے پر اکتفا کیا، لیکن وہ عورت شاید اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گئی۔ اس کے رویے نے آفرین کو سچ میں حیران کر دیا۔ وہ اس تاثر میں تھے کہ ان کے باپ کی بیوی منہ بنا کر اس کا استقبال کرے گی۔ ویسے بھی اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی سوتیلی اولاد کے ساتھ خلوص دل سے مل سکتی ہے۔ ارے واہ، تم تو بہت پیاری ہو، وہ عورت مسکرائی، لیکن اس کی آنکھیں چپتی ہوئی تھیں۔ آؤ بیٹی، آؤ، اندر چلو۔ تینوں ساتھ چلتے اندر لاؤنج میں آئے۔ ویلا کافی بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورت تھا۔ اندر آ کر اس عورت نے اپنی بیٹی کو آواز لگی، اب یہ گھیرنا بند کرو تانیہ، آؤ اور آ کر اپنی بہن سے ملو۔ اوہو امی، آپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی دوسری بیٹی کو بھی جنم دے دیا کیا؟ اندرونی حصے سے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً آفرین سے 1 سال کم تھی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ پیسوی تھا، جبکہ اس کے گال گول مٹول سے تھوڑے گلابی سے تھے۔ اس کی جلد برف جیسی سفید تھی اور اس میں ملائمت جھلک رہی تھی۔ ان سے ملو، یہ تمہاری سوتیلی بہن ہے آفرین، رضیہ نے جیسے جتایا۔ اس کے بتانے پر تانیہ، جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ عظیم لاشاری نے شکایتی نظروں سے بیوی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کس طرح کا تعارف ہے، رسمی طور پر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آفرین کے لیے سخت ناپسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ آفرین سمجھ گئی کہ ان ماں بیٹی کو اس کا آنا اچھا نہیں لگا۔ تانیہ شکل میں بالکل عظیم جیسی دکھتی تھی، اور آفرین میں بھی باپ کی شباہت تھی۔ اس لیے اگر کوئی اجنبی ان دونوں کو دیکھتا تو دونوں میں مماثلت ضرور نظر آتی۔ مماثلت کے باوجود تانیہ لاساری کے ہونٹوں کا کٹاؤ اور دانت اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آفرین کے خوبصورت تھے۔ یہ ایک حقیقی بات تھی، ایک جوان اور امیر لڑکی جس نے بچپن سے ہی ماں باپ کی محبت بلا شرکت خیرے دیکھی ہو، اور باپ کی محبت میں ایک اور اجنبی لڑکی بھی شراکت دار ہو گئی ہو، جو کہ اس سے بھی زیادہ حسین اور گوری ہو، جس کے بال براؤن اور سلکی کمر تک لہرا رہے ہوں۔ وہ اسے کیسے پسند کر سکتی تھی؟ قدرتی طور پر اس کے اندر حسد نے کروٹ لی۔ وہ اس کے حسن سے مرعوب نہیں بلکہ حسد محسوس کرنے لگی، لیکن بظاہر باپ سے چھیڑ چھاڑ کے انداز میں کہنے لگی، یہ تو ڈیڈ کے جیسے بالکل بھی نہیں لگتی، کیا یہ واقعی آپ کی بیٹی ہے؟ بظاہر وہ مسکرائی تھی لیکن چوٹ بھی کر گئی۔ کیوں بیٹا، ہم باپ بیٹی ایک جیسے نہیں لگتے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں جانتی کہ کیا کہنا ہے تو بس اپنا منہ بند کر لیں۔ اب سے آفرین بیٹی لاشاری خاندان کی بڑی بیٹی ہے، اور تم چھوٹی بیٹی ہو۔ اپنی بڑی بہن سے اچھا سلوک کرنا۔ عظیم لاشاری نے فیصلہ کن انداز میں بظاہر اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن ڈیڈ، میں ہی آپ کی پہلی بیٹی ہوں۔ تانیہ کو یہ بات بری لگی تھی۔ آج سے پہلے ہی
وہ ہی پہلی بیٹی تھی اور آج اس کی ملکیت میں ایک دوسری غیر لڑکی آ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیچے آ گئی ہو۔ وہ اندر سے غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ڈیڈ، میں پہلی بیٹی ہوں یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہیں گی تو ہم آپ کی بیٹیاں نا۔ آفرین نے سنجیدگی سے اپنا رخ گھما کر باپ سے کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تانیہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتی تو مجھے بھی یقیناً اس کے لیے ایسا ہی لگتا۔ ہوں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ عظیم لاشاری کے چہرے پر سکون کی جھلک پھیل گئی۔ تانیہ لاشاری کے غصے سے بھرے اظہار کو آفرین یسانی نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ اسے بہت کم امید تھی کہ وہ ایک دن آبش کے منفقانہ ہتھ کنڈوں کو اچھے سے استعمال میں لے آنے کے قابل ہو جائے گی۔ ویسے بھی منافقت کافی مؤثر حکمت عملی تھی۔ اس نے سوچا، ڈیڈ اگرچہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے ہیں لیکن ایک ریکویسٹ کروں گی، آئندہ دوسروں کے سامنے آپ میری طرفداری مت کیا کیجیے گا، نہ ہی دوسروں کے سامنے میری تعریف کیجیے گا، کیونکہ آپ کی یہ محبت اور خیال دوسروں کو پریشان کر سکتا ہے، خصوصاً تانیہ اور آنٹی کو۔ ہو سکتا ہے اس طرح گھر کا امن بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اگرچہ میں نے آپ کے ساتھ آ کر رہنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کی اپنی فیملی متاثر ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بہت خوبصورتی سے باپ کو سمجھا رہی تھی۔ عظیم لاشاری اپنی اس بیٹی کی ذہانت والی باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے تانیہ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی آفرین بیٹی بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ آؤ میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ اگر آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ بالکل محسوس نہیں کرنا۔ ان دونوں کو اندرونی رہائشی حصے میں داخل ہوتے دیکھ کر تانیہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ امی، یہ لڑکی مجھے وہ کافی سازشی لگتی ہے۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا؟ کتنا اسپاٹ تھا۔ رضیہ بیگم کی ہمیں بھی پرسوچ انداز میں باہم مل گئی۔ اس نے یہی فرض کر دیا تھا کہ آفرین یزدانی کے ساتھ نمٹنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ محروم گھرانے میں پلی بڑی ہے۔ اسے بچپن سے ہی ماں باپ کی محبت نہیں ملی تھی تو اسے ڈیل کرنا اسے آسان لگا تھا۔ شاید اسے ہلکا سمجھ رہی تھی۔ تاہم چیزیں اتنی بھی سادہ نہیں تھیں جیسے کہ اس نے سوچی تھی۔ آفرین کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی جسے ہلکا لیا جاتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، پرسکون ہو جاؤ۔ اپنی زندگی میں ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں میں نے، اور میں ان جیسے حقیر لوگوں کے متعلق کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ ایسے لوگ میرے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ تم بھی اہمیت مت دو، جسٹ ریلیکس۔ رضیہ بیگم نے تانیہ کی اچھی خاصی برین واشنگ کر دی۔ اچھا، یہ بتاؤ آج رات سوری خاندان کے ہاں پارٹی کی تیاری کیسی ہے تمہاری؟ اس نے اس کا ذہن بدلنے کی خاطر بات کا رخ موڑ کر اس کے پسندیدہ موضوع کو چنا۔ اس بات کا ذکر آتے ہی تانیہ لاشاری کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے ایک ہلکے گلابی رنگ کی میکسی آن لائن آرڈر کی ہے، اور ساتھ ہی آپ کا گولڈن نیکلس پہنوں گی۔ میک اپ کے لیے پارلر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج کی رات کی پارٹی میں میرے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں لگے گا۔ ان کا بڑا بیٹا مجھ سے نظر ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ رضیہ بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اسے اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور چالاکیوں پر فخر تھا۔ میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ آج کی پارٹی اصل میں بڑے بیٹے کے لیے دلہن دیکھنے کا بہانہ ہے۔ انہوں نے امیر خاندانوں کی ساری کنواری نوجوان لڑکیوں کو بلایا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا کچھ ماہ پہلے ہی میلبورن سے واپس آیا ہے۔ ماں جی ان کی شادی کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ امی، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، آج سے نہیں بچپن سے ہی۔ تانیہ کے گال اس ذکر پر گلال ہو گئے۔ اپنے آپ پر یقین رکھو، بس ایک بار تم ان کے خاندان میں داخل ہو گئی تو پھر یہ آفرین کچھ نہیں کر سکے گی۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ سوری ولا میں بہت بڑے پیمانے پر پارٹی جاری تھی۔ کافی تعداد میں نوجوان لڑکیاں ہر قسم کے قیمتی لباس میں ادھر سے ادھر ہنس بول رہی تھیں۔ آج کی رات کافی بڑی بڑی فیملیاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ شامل ہوئی تھیں۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ سوری خاندان کا وجی اور خوبصورت بیٹا اسے پسند کرے۔ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پارٹی کس وجہ سے رکھی گئی ہے، لیکن افسوس کہ جس کی وجہ سے یہ پارٹی رکھی گئی تھی وہ پارٹی میں کہیں نہیں تھا۔ ولا کی تیسری منزل پر اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ ڈاکومنٹس کا پلندہ پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی پوری توجہ ان ڈاکومنٹس کو پڑھنے میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس قسم کی فضول ضیافتوں سے بیزار ہوتا تھا۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا، لیکن شہرام نے توجہ نہیں دی۔ جانتا تھا اماں بھی ہمیشہ کی طرح پھر سے ایک ہی بات دہرانے آئی ہوں گی۔ اماں بھی اندر آئیں اور اسے بھی ابھی تک یوں ہی اپنے کام میں مگن دیکھ کر جھنجھلا سی گئی۔ آپ یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہو، جبکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آج کی دعوت کس سلسلے میں ہے، لیکن آپ پھر بھی یہاں کمرے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ کب سے سب مہمان آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں۔ اماں بی نے آخر میں حکمیہ انداز میں کہا تھا، جیسے اسے مان ہو کہ وہ اس کا کہا نہیں ٹالے گا۔
نہیں، شہرام نے لاتعلقی سے جواب دیا اور پھر سے ڈاکومنٹس دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے ایسی دعوتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں بھی یہ سن کر غصے سے کانپنے لگی۔ آپ کو ابھی باہر آنا پڑے گا، بھلے یہ بات آپ کو پسند آئے یا نہیں آئے۔ چونکہ آپ سوری خاندان کے اکلوتے وارث ہو، آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ رشنا عرصہ ہوا، مر چکی ہے۔ آخر آپ اس کو یاد کرنا کب بند کریں گے شامی بچے؟ وہ سخت خفگی اور جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ شہرام جو خاموش بیٹھا دستاویز کو پلٹ رہا تھا، یہ ذکر سن کر ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں ورق پلٹاتے رک گئیں۔ اماں بھی نے اسے ساکت بیٹھے دیکھا تو ڈاکومنٹس چیر کر پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ آپ کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں لیکن آج نہیں۔ باہر آئیں اور دلہن پسند کریں۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو جان لیں کہ یہیں کھڑے کھڑے دیوار سے سر ٹکرا کر خود کو مار دوں گی شام، سمجھے آپ؟ انہوں نے دھمکی دی۔ اماں بھی، شہرام نے بے بسی سے کہہ کر لب بھنچا اور اضطراب سے پیشانی سہلائی۔ صرف اور صرف اسی سبب سے وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا بھرپور مرد تھا لیکن ہمیشہ اس کی بنا مرضی جانے، بنا اسے بتائے اماں بھی اس کی ملاقات روز کسی نہ کسی نئی لڑکی سے کروا دیتی تھی۔ روز کوئی نیا مہمان آیا رہتا جس کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ کس سلسلے میں بلوائے گئے ہیں، بنا یہ جانے کہ شہرام خود کیا چاہتا ہے۔ انہیں بس اپنے پوتے کو بیاہنا تھا، اسے اپنے خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ صرف اس بات سے بچنے کے لیے شہرام نے آفرین سے شادی کی ڈیل کی تھی، لیکن اس ظالم اور بے وفا لڑکی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ اب جلد یا بدیر اسے شادی تو کرنی ہی تھی، تو اس میں بہانہ بنانے یا انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید اسے اپنی دادی کی بات مان لینی چاہیے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی دراز قامت سے کھڑا ہوا اور اماں بی کو تھامتا باہر لے آیا۔ خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ اماں بی اسے دوسری منزل کی گیلری پر لے آئی تھی، جہاں سے نیچے دکھائی دینے والی لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ اپنے لیے بیوی تلاش کر رہا ہو۔ سب کو بغور دیکھو، جو اچھی لگے بتائیں۔ میں اب آپ کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہتی ہوں میرے بچے۔ اماں بھی بڑے مان سے اسے دیکھ کر کہا۔ شہرام کی نظریں جب تک ساری رنگ برنگی لڑکیوں کی جھرمٹ پر پڑیں تو وہ دنگ رہ گیا۔ ساری لڑکیاں سر تپیر کافی بند سور کر جیسے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئی ہوئی تھیں، من بھر میک اپ اور زیورات سے سجی ہوئی، قیمتی ملبوسات سے ڈھکی ہوئی۔ وہ سب واقعی ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں تھی۔ اگر ان کا میک اپ ہٹا دیا جاتا تو اصل چہرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی۔ شہرام کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کے تصور میں آفرین کا سادہ، شفاف اور خوبصورت چہرہ ابھر آیا۔ وہ ان ہزار لڑکیوں سے کروڑ ہاتھ درجہ بہتر تھی۔ بنا میک اپ کے بھی وہ کافی خوبصورت اور معصوم دکھتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر سے اس ظالم لڑکی کی یاد تڑپانے لگی تھی۔ اچانک اس کی نظریں ایک چہرے پر جم گئی۔ وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ آفرین؟ آفرین یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ وہ تو اسے میلبورن میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ پھر اما بھی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں وہاں دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ تانیہ لاشاری ہیں، عظیم لاشاری کی اکلوتی بیٹی۔ اس کے والد کافی امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حسب نسب میں بھی بہتر ہیں۔ کیا ان سے بات چلاؤں؟ انہوں نے شوق سے پوچھا۔ ان کو بھی یہ بچی اچھی لگی تھی۔ شہرام کچھ دیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے خاموش کھڑا رہا۔ اس لڑکی کے چہرے نے اسے دور کہیں میلبورن میں کسی کے چہرے کی یاد دلائی تھی۔ حقیقتاً وہ اسے اس بات پر ہی ناراض ہوا تھا کہ وہ بنا کچھ کہے اسے خاموشی سے کیوں چھوڑ گئی۔ وہ اس لڑکی کو تکتا رہا جو بالکل اس جیسی دکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آفرین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نظریں اس کے چہرے میں آفرین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر سحر طاری ہو چکا ہو۔ بتائیں شہرام، یہی لڑکی ٹھیک ہے؟ اما بھی نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے پوچھا۔ ہاں؟ ہم اس نے کچھ سمجھا نہیں، بس عجیب سا جواب دے کر اندر کی طرف مڑ گیا اور اما بھی اس کے جواب کو ہاں سمجھ کر خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ لاٹھی ٹیکتی ہوئی نیچے جانے کو مڑ گئی۔ اب ان کا ارادہ رضیہ بیگم سے رشتہ مانگنے کا تھا۔ رات کو دیر سے بالکونی میں کھڑی آفرین سوری خاندان کی ولا کو جہاں سے وہ دیکھ سکتی تھی دیکھ رہی تھی۔ اس رات وہاں کی روشنیاں کافی روشن تھی۔ اس نے سمجھا ولا میں شاید کوئی بڑی گیدرنگ ہے، تو کیا وہ بھی وہیں ہوگا؟ اس نے آہستگی سے گہری سانس بھری اور پھر چلتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ تاہم اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات کو نیند سے لڑتے لڑتے اب آفرین بمشکل کچھ گھنٹے سو سکی تھی۔ نتیجتاً صبح کو اٹھتے اس کی آنکھیں کم نیند لینے کی وجہ سے جل رہی تھیں اور ان میں ہلکی ہلکی سی سرخی جھلک رہی تھی اور مترم سے نظر آ رہی تھی۔ صبح کو وہ تیار ہو کر جیسے ہی نیچے ڈائننگ روم میں آئی، اسے وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔
अजीम लाशारी डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी कुर्सी पर साकत बैठा था। इसके चेहरे पर काफी नागवारी थी, जबकि उससे लापरवाह सी तानिया लशारी बाप के बाजू से लगकर चहकती आवाज में खुशी से कह रही थी, डैड, आप नहीं जानते उन लोगों ने मेरे साथ कितना अच्छा सलूक किया। इतनी सारी लड़कियों में से सिर्फ मुझे पसंद किया। अम्मा बी और आंटी इशरत ने मुझसे काफी अच्छे से बातचीत की। इनका इरादा आपको भी दावत देने का है। बेटी की बात पर रजिया बेगम की बातें कानों तक फैल गई। हमारी बेटी बड़ी किस्मत वाली है। मुझे यकीन था वो अपने हुस्न और काबिलियत से इन लोगों का दिल जरूर मोह लेगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उसे अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद कर लेंगे, जो तन्हा ही सारी दौलत और कारोबार का वारिस है। खैर, एक तरह से ये बड़ी खुशी और इज्जत की बात है। ये लोग खानदानी और आला नस्ब होने के साथ मुल्क के अमीर लोग हैं। इनके साथ से तो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। क्यों ना आज इनकी दावत करें? क्या ख्याल है आपका? फखर से रजिया बेगम की गर्दन तन चुकी थी। ये मत भूलो कि उसका सौतेला ही सही, लेकिन दूसरा बेटा बहरोज सोरी भी वारिस है। अजीम लाशारी को इन माँ बेटी की लालची तबीयत का अंदाजा आज हुआ था। तो क्या सिर्फ शहराम सूरी की दौलत की वजह से उसकी बीवी अपनी बेटी का रिश्ता वहां करने की ख्वाहिशमंद है? वो फितरतन सादा तबीयत का शख्स था। उसे गुस्सा इस बात का था कि उसकी बीवी ने बेटी को वहां भेजते हुए इससे सलाह नहीं ली थी। तो क्या हुआ? सभी जानते हैं कि फिरोज बिल्कुल भी कारोबार संभालने में नाकाम रहा है, इसीलिए अब शहराम सूरी ही संभालता है। रजिया बेगम ने उनकी बात मक्खी बनाकर उड़ा दी। दरअसल में तुमने इस वजह से दावत में शिरकत की, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या तुम लोगों को डर था कहीं मैं आफरीन को शामिल होने के लिए ना कह दूं? तुम दोनों की नीयत पर वाकई अफसोस है। अजीम शारी को गुस्सा भी आया और साथ ही अफसोस भी हुआ। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी बीवी और बेटी की जहनीत का एक नया रुख देखने को मिला था। वो अंदर से वाकई हैरान था। उसे शामिल होने के लिए क्या कहने का क्या फ़ायदा था डैड? हमारा यही ख़्याल था कि उसने इतने बड़े पैमाने पर कभी दावत नहीं देखी होगी। मुझे ख़दशा था कि वो वहाँ चलकर हमको शर्मिंदा ना कर दे। वो जहाँ से आई है, वहाँ का पहनावा ऐसा है कि वहाँ के लोग देखकर फ़ज़ूल सी बातें बनाते। तानिया लशारी ने नागवारी से मुँह बनाया। आफ़रीन अब भी पैंट शर्ट या लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी। गले में स्कार्फ़ होता था, क्योंकि वो बहुत कम कपड़े लाई थी। इसका इरादा यहाँ से माहौल के मुताबिक शॉपिंग करने का था। तुम लोग अजीम लाशारी को इतना गुस्सा आया कि उसने बेख्तियार डाइनिंग टेबल पर मुक्का दे मारा, लेकिन फिर वहीं पर मुंजमद हो गया। सीढ़ियों पर आफरीन खड़ी थी और यकीनन उसने सारी गुफ्तगू सुन ली थी, लेकिन आफरीन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो तसबसब में पड़ गया, बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ा। आफरीन बेटा। अरे आफरीन बेटा, मेरी तानी की किसी बात को गलत मत समझना। रजिया बेगम के चेहरे पर फौरी तौर पर मुनाफिकाना मुस्कुराहट आ गई। दरअसल तानी सिर्फ इसी वजह से परेशान थी कि आप इस तरह की पाकिस्तानी दावतों की आदी नहीं होंगी, क्योंकि आप मेलबर्न से आई हैं। आप यहाँ आदी नहीं हुई। दूसरी अहम बात कि सूरी खानदान की दावतें आम दावतों से मुख्तलिफ होती हैं। दिल पर न लेना बेटा। उसने मीठे लहजे में ही तंज किया था। आफरीन ने अबरूज काकर तिरछी नजरों से रजिया बेगम को देखा। उसकी ये सौतेली माँ वाकई अल्फाज की हेर फेर करने में माहर लगती थी। दिन की शुरुआत में ही वो आफरीन पर एक तरीके से तंज कर गई थी। ये जताना चाहती थी कि आफरीन को दुनिया का कुछ पता नहीं, जैसे वो दुनिया में रहने के आदाब से नावाकिफ लड़की हो। इनकी बातों का मतलब कुछ भी था, लेकिन आफरीन का इरादा बिल्कुल भी सूरी खानदान के किसी फर्द को देखने या मिलने का नहीं था। वो खुद भी इन लोगों से बचना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अजीम लाशारी की बेटी होना ही एजाज की बात है। मेरा इस तरह की ज़ियाफ़तों में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। बेफ़िक्र रहें। आफरीन ने इनको एक मध्यम और नरम मुस्कुराहट दी और नाश्ता करने लगी। तानिया लशारी और रज़िया बेगम अपनी जगह पर साकत रह गईं। क्या मतलब था आफरीन का इस बात से? क्या वो इनको लालची औरतें समझ रही थी, जो अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कुछ और की तमन्ना करती हैं? लेकिन वो दोनों ही अंदर ही अंदर जलने करने के सिवा कुछ न कर सकी। वजह असीम लाशारी का घूरना था। वो इन दोनों को खुफकी से घूर रहा था। मैं ये आपके फ़ायदे के लिए कर रही हूँ अज़ीम। सोचो, अगर हमारी बेटी की वहाँ शादी हुई, तो आपकी इज़्ज़त में कितना इज़ाफ़ा हो जाएगा। आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। रज़िया बेगम ने बात सँभालनी चाहिए। ओह डैड, अपना राज़ की छोड़ें। आज मैं बहुत खुश हूँ। तानिया ने लाड से बाप का बाजू पकड़ा, जिस पर अज़ीम लाशारी के असाब ढीले हुए। और डैड, आज रात शहराम सूरी और अम्मा भी आ रहे हैं। हमने इन्हें दावत दी है। इस तरह वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। तानिया ने बाप को देखा और माँ को आंख मीन की। आफरीन के साथ अजीम लशारी खुद भी सुनकर हैरान रह गया। क्या वाकई इतने अमीर लोग यहाँ उनके घर आ रहे हैं? फिर तो इसे वाकई ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं बावर्ची को हदायत कर देता हूँ कि आज रात के खाने पर एहतमाम कर ले।
उसने एक गहरी सांस ली और नाश्ते की जाने मुतवज्जो हो गया। खुशी से भरी हुई तानिया लशारी कुछ और फूल गई। डैड, मेरे ख्याल से मुझे रात की दावत के लिए नई ड्रेसेस की भी ज़रूरत है। आखिर इतने बड़े लोग आ रहे हैं। कुछ तो कीमती लिबास हो। तानिया लशारी सदा की क्रेजी लड़की, अभी उसकी जान नई ड्रेसेस और ज्वेलरी में अटकी हुई थी कि शहराम सूरी के सामने क्या पहनकर जाना चाहिए। ठीक है, अपनी माँ के साथ जाकर शॉपिंग कर आइए। अजीम लशारी ने खामोशी से कार्ड बीवी के हाथ में दे दिया। सिर्फ तानिया के लिए ही मत खरीदना, आफरीन के लिए भी कुछ ड्रेसेस ले आना। वो अपने साथ बहुत कम ड्रेसेस लाई है। अच्छा, यहाँ के हिसाब से 20-30 ड्रेसेस आ जाएंगे। शॉप से सीधा यहाँ डिलीवर कर देना। अजीम लाशारी आफरीन को कैसे भूल सकता था। उसने आफरीन के लिए भी ताकीद की। दोनों ने कुछ नहीं कहा। आफरीन खामोशी से इनके चेहरे के तासुरात नोट करती रही। दोनों माँ बेटियों ने कुछ नहीं कहा। रजिया बेगम शोहर के सामने मुस्कुरा दी, लेकिन दोनों के कमरे से निकलते हुए चेहरे के तासुरात बुरी तरह मसख हो चुके थे। आफरीन बेटा, उम्मीद है आपने तानिया की मादा परस्ती का बुरा नहीं मनाया होगा। तानिया की उसकी माँ ने लाड प्यार से काफी बिगाड़ दिया है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अजीम लाशारी के लहजे में तासुफ था। डैड, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप कुछ महसूस मत करें। आफरीन ने प्यार से मुस्कुराकर सर आसमान में हिलाते इनके हाथ को थपक कर दिलासा दिया। उसकी सी आंखें कदरे रोशन थी। उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया था। इसके बावजूद भी इसका रंग स्नो वाइट जैसा था। ऐसा लगता था कि हाथ लगाओ तो मैली ना हो जाए। अजीम लाशारी ने कुछ दुख से उस प्यारी और खूबसूरत बेटी को देखा। उसकी ये बेटी सूरी खानदान के इकलौते वारिस का बेहतरीन मैच थी। काश वो उसे पहले यहाँ ले आता। पर वाहे किस्मत, इसका दिन आफरीन की मोहब्बत से लबरेज था। चलें, आज मैं आपको अपने ऑफिस ले चलता हूँ।